बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम का खुसूसी प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट कोटली में। डिस्ट्रिक्ट कोटली 6 नशिस्तें हैं जहाँ 25 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये आबाई इलाका है साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर सरदार सिकंदर हयात साहब का डिस्ट्रिक्ट कोटली। और यहाँ जो दूसरी अहम शख्सियत वो चौधरी यासीन साहब, जो इस वक्त लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो 6 हलकों के लगभग 2,95,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे 25 जुलाई के इंतखाबात में। इन 6 हलकों के जो नुमाया उम्मीदवार हैं उनमें से चौधरी यासीन साहब, जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, वो 2 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। एक ये जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं यानी कोटली सिटी का हलका, यहाँ से चौधरी यासीन इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक यूसुफ साहब हैं। और दूसरी जो एक अहम शख्सियत वो सरदार सिकंदर हयात साहब के जो साहबजादे हैं फारूक सिकंदर, वो भी इसी हलके से उनके मद्दे मुकाबिल हैं। चौधरी यासीन साहब जो अपना उनका आबाई इलाका है चढ़ोई का, वहाँ से भी जहाँ वो तवातुर से कामयाब होते रहे वहाँ से भी वो उम्मीदवार हैं। दूसरी एक और अहम शख्सियत वो मलिक नवाज साहब हैं, वो तवातुर के साथ जीतते रहे हैं। पहले ये एक ही हलका होता था यानी राजमहल और कोटली सिटी, लेकिन 2016 के मुकाबले में यहाँ पहले जहाँ 2016 में 5 नशिस्तें थी, वहाँ 2021 के जो इंतखाबात हैं वहाँ कोटली शहर की जो कोटली डिस्ट्रिक्ट है उसकी 6 नशिस्तों पर मुकाबला है। तो मलिक नवाज साहब अब राजमहल से जो उनका आबाई इलाका है जहाँ से वो बड़ी तादाद में वोट हासिल करते रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और वो वहाँ से मुकाबला कर रहे हैं। फिर सरदार सिकंदर हयात साहब का जो अपना इलाका है वहाँ से गो के इस बार उनके लिए कोई पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ उनके जो भाई हैं नईम सिकंदर साहब, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बढ़ानी जो है वो उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोटली नामी गिरामी जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। चौधरी यासीन जैसे मैंने कहा, फारूक सिकंदर, सरदार नईम सिकंदर, जावेद इकबाल बढ़ानी, मलिक नवाज, मलिक यूसुफ, राजा रियासत, बहुत सारे लोग हैं जिनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला है। इस हलके के मसाइल क्या हैं, इस हलके के अंदर इंतखाबी सूरत हाल क्या है, इम्पोर्टेंस जो है वो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ये कि बिलावल भुट्टो साहब यहाँ आ चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ जलसे किए हैं, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसे मरकज़ बनाया। और ये मीरपुर डिवीज़न का सबसे ज़्यादा जो 6 अजला जो है वो इसी कोटली के अंदर है, क्योंकि मीरपुर के अपने 4 नशिस्तें हैं और इसी तरीके से भिम्बर की 3 नशिस्तें हैं। तो अहम नशिस्तें हैं। हलके के मसाइल क्या हैं, जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, लोग क्या कहते हैं, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि डिस्ट्रिक्ट कोटली 25 जुलाई को क्या होने जा रहा है और आज का मंजरनामा क्या है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, लीडर ऑफ दी अपोजिशन आज़ाद कश्मीर असम्बली के मोहतरम जनाब चौधरी यासीन साहब। तो सब क्या किस तरह की कैंपेन चलाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कितने होपफुल हैं आप इस कैंपेन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन जो है वो सबसे अच्छी कैंपेन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वेल इन टाइम यहाँ आ गए थे और उन्होंने जो है वो अपनी कैंपेन का आगाज़ जो है वो हमारे ही डिवीज़न से किया, डडियाल से शुरू किया और फिर चकसवारी और फिर कोटली आ गए। जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं कि जी पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, 8 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं इलेक्शन और फिर वो ख्वाब देख रहे हैं जी कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट मजबूत हैं वो पीपल्स पार्टी के पास अल्लाह के फजल करम से, एंड वी हैव इलेक्टेबल्स हु हैव बीन इलेक्टेड 3 or 4 times इन पास्ट। 3-3 4-4 दफ़ा एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। पीटीआई के पास उम्मीदवार नहीं, वो तो लोटे इकट्ठे कर रहे हैं, वो तो लोटे ढूंढ रहे हैं, कभी किसी पार्टी से कभी किसी से। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई फिर जो कश्मीर के अंदर जो है एक नफरत है पीटीआई के ख़िलाफ़ के जो आर्टिकल 370 जो जब एब्रोगेट हुआ
اور 35A، تو اس پہ پی ٹی آئی کی حکومت کا اس میں کوئی مثبت رول نہیں ہے۔ شاہ صاحب ادھر کوٹلی سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس پر، مطلب دوسرے حلقے سے بھی، اس کی کیا وجہ؟ دو حلقوں سے یہ جو حلقہ ہے جی کوٹلی شہر والا، یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی 75 میں سید نثار حسین شاہ صاحب کی قیادت میں ان کو جیتی تھی، وہ یہاں سے MLA بنے تھے 75 میں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی یہاں سے الیکشن نہیں جیت سکی، تو میری لیڈرشپ نے، جناب پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، جناب بلاول بھٹو صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے شہر سے لڑنا ہے الیکشن، تو ورنہ میرا حلقہ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں 5 بار وہاں سے الیکٹ ہوا ہوں، بڑا مضبوط حلقہ ہے الحمدللہ۔ انوالومنٹ کتنی ہے اس بار اس الیکشن میں اور ماضی کے الیکشن میں؟ کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھو فیڈرل گورنمنٹ تو پوری انوائرمنٹ ہے کر رہی ہے، اس کے منسٹر دیکھیں فائرنگ کر رہا ہے، اور گنڈا پور جو ہے یہ اس طرح کبھی ہوا ہے؟ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا ماضی کے مقابلے میں؟ میرا خیال ٹھیک اتنا ہی ہوگا، آئی تھنک ٹرن آؤٹ جو 60% ہوگا۔ ریزرویشن اس الیکشن پروسیس کے اوپر اور جو پوری صورتحال ہوئی ہے اور آگے 25 جولائی والے دن کے اوپر کوئی ریزرویشن ہے آپ؟ ریزرویشنز ہیں، جس طرح فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے وزراء جو ہیں وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، دے آر یوزنگ آل دی انفلوئنس آف دا فیڈرل گورنمنٹ وچ دے کین، اس پہ ہمیں ہے تشویش ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر کے ایک سینسٹیو علاقہ ہے، یہاں کے انتخابات میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، یہ دیز الیکشنز شوڈ بی ان اے ویری فری فیئر اینڈ امپارشل مینر۔ سر ایک آخری بات یہ کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی اسے تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جی اس کو پرفارمنس کی وجہ سے ووٹ دیں، انہوں نے 5 سال پرفارم کیا، پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ؟ تبدیلی کیا تبدیلی؟ پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی 4 روپے یونٹ تھی، تبدیلی کے دور میں 28 روپے یونٹ ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں آٹا 20 روپے کلو تھا، تبدیلی کے دور میں ہو گیا 80-85 روپے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں چینی 25 روپے کلو تھی، تبدیلی کے دور میں 110 روپے ہو گئی ہے۔ واٹ از تبدیلی؟ یہ تو ڈیزاسٹر ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس ملک کے لیے۔ اگر جیت گئے تو کیا وعدہ ہے آپ کا کشمیری عوام کے ساتھ کہ کیا کریں گے آزاد؟ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، جیت کے تو ایک اسٹرانگ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، اور مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم جس طرح ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر کو اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور بنایا، ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ ویسے جو شکست کھا جاتا ہے وہ نتائج تسلیم نہیں کرتا، لیکن 25 جولائی کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ 25 جولائی کو دیکھیں جی، ابھی انٹرفیئرنس تو کر رہے ہیں، لوٹے اکٹھے کر رہے ہیں، وزراء کو پیسے لالچیں دے کر جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو منسٹر بنائیں گے، ہم پیسے دے رہے ہیں، بانٹ رہے، فیڈرل منسٹر پیسے بانٹ رہے ہیں، یو ہیو سین دا ویڈیوز۔ تو بہرحال وی ایکسپیکٹ کہ الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے، اگر صاف شفاف نہیں ہوں گے تو اس کا میسج مقبوضہ کشمیر کے اندر اچھا نہیں جائے گا۔ چودھری یاسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں کوٹلی کے 2 حلقوں سے، پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط گڑھ ہے یہاں پہ، باقی دیگر حلقوں کی بنسبت یہاں پیپلز پارٹی کے بینر پوسٹرز ہمیں بہت بڑی تعداد میں نظر آئے ہیں، بڑی فالوئنگ نظر آئی ہے۔ 25 جولائی کو کوٹلی کے عوام اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ بالعموم کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بھی انتظار کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، سابق صدر آزاد کشمیر سردار سکندر حیات صاحب کے صاحبزادے سردار فاروق سکندر صاحب، اسی کوٹلی سٹی کا جو حلقہ ہے اس سے الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے۔ سردار صاحب بہت شکریہ جی وقت دینے کا۔ مہربانی۔ کیا فرق نظر آیا جی اس الیکشن میں ماضی میں؟ کیونکہ آپ نے کہا آنکھ جب سے کھولی ہوگی، جب سے دیکھا ہوگا کہ جی الیکشن ہی الیکشن، گھر کے اندر الیکشن، یہ الیکشن کیسے الگ ہے ماضی کے الیکشن؟ ماضی کے اعتبار سے الگ اس لحاظ سے کہ دوسری جگہ سے، پہلی تو فرق یہ ہے کہ دوسری جگہ سے الیکشن لڑ، تو اب یہاں پہ ایک اور جڑا جو دلچسپ ہے کہ آزاد کشمیر میں دوسرے نمبر پہ تعداد تھی یہاں پہ کوئی 42 یا 43، اب یہ رہس ہے کہ کوئی 27 امیدوار رہ گئے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ یہاں پہ ایک پرابلم آ گئی ہے۔ پھر یہاں پہ ہر وہ برادری نے بھی ایک صف بندی کر لی، ایک وارڈ، ہر وارڈ سے بھی تقریباً ایک امیدوار، تو اس اعتبار سے بڑا دلچسپ الیکشن ہے یہ اوپن حلقہ ہے کیونکہ چودھری یاسین صاحب آ گئے، پھر آپ یہاں پہ آ گئے ہیں، ملک یوسف صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی اب نئی پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ اوپن حلقہ ہونے کی وجہ سے ابھی انپریڈکٹیبل ہے کہ یہاں کیا ہوگا؟ یہ کچھ ایسی صورتحال ہے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج اب لوگوں کے لیے بھی بڑی، میں کہتا ہوں کہ وہ جیسے 8-10 ہٹیاں کھل جاتی ہیں،
تو پھر آپ گھوم پھر کے ریٹ بھی پتہ کرتے ہیں یار مال کہاں پہ اچھا ہے، تو کچھ ایسی جس کا صورتحال اس حلقے میں بھی ہو گئی ہے۔ ویسے اب فاروق صاحب یہ جو کوٹلی ڈسٹرکٹ ہے اس میں لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں کہ جی فاروق سکندر صاحب یا مسلم کانفرنس ہے اس کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ لوگوں سے کیا نہیں، یہ جو دیکھیں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں کوٹلی میں، تو یہ جو ضلع بھی یہ سردار سکندر ایاز خان صاحب نے بنایا تھا۔ یہاں پہ جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں وہ مسلم کانفرنس کے دور میں یا سردار سکندر ایاز خان صاحب کے دور میں، آج بھی جس جگہ کوٹلی میں کھڑے ہیں، یہاں کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے، کورٹس ہیں، جیل ہے، پولیس لائن ہے، یہاں کا اسٹیڈیم ہے، یہاں کی واٹر سپلائی ہے، یہاں کا تھانہ ہے، ملٹی پل ہال ہے، پھر اس 85 میں جب آئے تو یہاں کا یہاں سب لوگ، پتہ نہیں آپ کو شاید علم نہ ہو کہ سب لوگ یہ کوٹلی والے دریا، یہ جو دریا پونچھ ہے وہاں پہ جا کے کپڑے دھوتے تھے، نہاتے تھے۔ تو وہ جس کو ایک روایتی سا لفظ ہوتا ہے نا گڈوے، شاید وہ گاگریں جس کو کہتے ہیں، تو یہ گاگریں اتار دوں گا، تو یہ سردار سکندر ایاز خان صاحب نے 85 میں لوگوں کے سروں سے یہ گڈوے اتار دیے۔ تو وہ احترام بھی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ پروسیس پہ کوئی ریزرویشن ادا تھا؟ الیکشن پروسیس پہ اصل میں تو سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں، یہ کچھ لگا رہتا ہے۔ اب کہیں جی کہ فرشتوں جیسا ہو، کوئی مشین نہ ہو، کوئی ملازم سیاست نہ ہو، یہ مشکل کام۔ کہتے ہیں ہوا لہر ایک چلتی ہے اسلام آباد کی، وہ لہر وہ ہوا اس الیکشن میں ہے؟ نہیں، وہ اس طرح کی لہر نہیں ہے، کیونکہ 2-2.5 سال پاکستان میں سکندر صاحب بھی ظاہر بڑے حامی تھے، عمران خان صاحب، ذاتی کردار یا اس حوالے سے تو کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر انہی لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے جو پہلے سیٹ اپ میں رہے، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، مسلم لیگ کے ساتھ رہے، جن کو آپ چور کہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، تو وہ پھر کریڈیبلٹی رہتے نہیں آپ۔ تو جو پاکستان میں حالات ہیں 2-2.5 سال میں، تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی مشکلات، اور یہ پہلی دفعہ یہ الیکشن ہے کہ اس طرح کی فضا یہاں پہ نہیں بنی۔ بہت شکریہ سردار فاروق سکندر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے لوگوں کی جانب، عوام سے بھی جانتے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ساجد چودھری میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے نیوز 1 کوٹلی کے۔ ساجد، کوٹلی جو شہر ہے اس کے اگر میں پرائرٹی وائز پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں تو وہ کیا ہیں؟ جی، کوٹلی شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے۔ شہر میں جو سب سے زیادہ پرابلم پانی کی ہے، اس کے علاوہ سیوریج کی پرابلم ہے، اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے یہاں ایک DHQ ہے، لیکن 3 ضلعوں کا برڈن ہے اس پہ، کیونکہ LOC بھی ہے اور 2 ضلعوں سے ملے گا، ان 3 ضلعوں کا برڈن وہ اٹھا رہا ہے، اس میں اس طرح کی سہولیات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے جو لنکس روڈز ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہر میں بجلی کا بہت بڑا یعنی کہ پرابلم ہے، لو وولٹیج ہے، کیونکہ ابھی اس گرمی میں بھی ابھی بھی اس وقت شہر میں بجلی نہیں ہے۔ کتنا مومنٹم بنا ہے الیکشن میں؟ کارنر میٹنگز، چیزیں، وہ لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے اس الیکشن میں؟ انوالومنٹ بہت ہے، لوگوں میں جوش و خروش ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں ووٹر وہ بہت کچھ خاموش ہے، اور جس طرح امیدوار جو ہیں جو ممبران اسمبلی بنتے ہیں الیکشن کے بعد، وہ انگلیوں پہ نچاتے ہیں ووٹروں کو، اس دفعہ ووٹر جو ہیں وہ سمجھدار ہو گیا ووٹر۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوٹلی ڈسٹرکٹ اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس، یہ پرائرٹی ہے جو پارٹیز کی، اور 1-2 نشستیں ایسی ہیں جہاں مسلم لیگ نون بھی مقابلے پر ہے، لیکن اصل مقابلہ جو ہے وہ ان 3 بڑی جماعتوں میں ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں۔ کوٹلی میں جو 6 سیٹیں ہیں کوٹلی کی ڈسٹرکٹ کی، اس میں اصل جو مقابلہ ہے وہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف۔ لیکن دو سیٹیں ایسی جیسے نکیال والی سیٹ ہے یا راج محل والی سیٹ، راج محل والی، وہاں جو مسلم کانفرنس ہے ان کے امیدوار جو ہیں وہ تھوڑے ان کی کنڈیشن جیتتے آئے ہیں مسلسل تواتر سے، اور پھر سردار سکندر ایاز کے بھائی اور بیٹے کی وجہ سے بھی، اس وجہ سے بھی ہے۔ اب نکیال کی بات کی جائے تو نکیال میں پیپلز پارٹی کا گراف بہتر ہے، یعنی کہ وہاں مقابلہ پیپلز پارٹی کے اور مسلم کانفرنس کے درمیان ہے۔ سخت مقابلہ ہوگا، یہی ساجد کی بات ہے۔ شہر میں چلتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا جی صورتحال ہے الیکشن کے اندر؟ ماشاءاللہ جی ٹھیک جا رہی ہے الیکشن کے، سارے اپنے زور، آپ بھی کوئی سپورٹ کر رہے ہیں؟ کوئی جھنڈے بینر کوئی چیز جمی ہے کہ خاموش ہے؟ ابھی خاموش ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر کوٹلی میں جو ہے جو سب سے زیادہ جو جا رہے ہیں وہ تحریک لبیک والے جا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جا رہے ہیں جی PTI والے،
اس کے بعد باقی تنظیمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہی ہیں. تحریک لبیک بھی کمپین کر رہی ہے. تحریک لبیک کمپین کر رہی ہے اور یہ میرا خیال ہے انشاءاللہ یہاں پر گیم کرے گی. یہاں یہ فیکٹر ہمیں میرپور میں بھی ہم نے نظر آیا تھا, یہاں کوٹلی میں بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, بینر پوسٹر بھی نظر آ رہے ہیں تحریک لبیک کے. کتنے ووٹ لیتے ہیں ہر حلقے کے اندر؟ کوئی ایسی پوزیشن تو ہمیں کسی حلقے میں نہیں نظر آئی جہاں پہ وہ کوئی وننگ پوزیشن میں ہو, لیکن وہ کتنا ووٹ ڈیمیج کرتے ہیں, کتنے ووٹ لیتے ہیں, اور کس حلقے میں کس پارٹی کا کو ڈینٹ لگاتے ہیں تحریک لبیک والے, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا آزاد کشمیر کے الیکشن میں. کیا صورتحال ہے آزاد کشمیر الیکشن کی؟ آپ بھی کوئی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ابھی لوگوں کو؟ دیکھیں جی, گہمے گرمی شروع ہے. آزاد امیدوار بہت زیادہ ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, نون لیگ کے ہیں, لیکن دیکھیں جو جلسے دیکھیں نا اگر تو نون لیگ کے زیادہ ہیں. کیا منظرنامہ ہے کوٹلی میں؟ جی اس وقت کشمیر میں الیکشن کی جو گہما گہمی ہیں وہ اپنے پورے عروج میں ہیں, اور اس وقت جو حلقے کے اندر جو میجر کینڈیڈیٹس ہیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ مسلم کانفرنس کے, یہ 4 کینڈیڈیٹس مقابلے میں ہیں. شہر کے اگر جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں کوٹلی شہر؟ کوٹلی میں سب سے بڑا مسئلہ پانی پینے کا ہے. صاف پانی نہیں میسر, سیوریج نہیں ہے, یہاں بجلی کا بھی پرابلم ہے. اس طرح جو ملٹی پرپز ہمارے مسائل ہیں وہ موجود ہیں. انوالومنٹ ہے لوگوں کی اس الیکشن کے اندر؟ بہت سی انوائرمنٹ ہو رہی ہے, اس لیے کہ مسلم کانفرنس وننگ پوزیشن میں جا رہی ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کوٹلی کی سیٹ ہے یہ فاروق سکندر کامیاب ہوگا. ایسا الیکشن جس میں بڑی پارٹیاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, اس میں آپ آزاد کھڑے ہو گئے, یہ کیوں؟ یہ جو جن کو آپ بڑی پارٹیاں کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے ٹکٹ فروخت کیے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و مہربانی نے ہم نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ اول و آخر آزاد الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے. لوگ کیوں ووٹ دیں جی آپ کو؟ مطلب کیوں نہ دیں کہ ایسے شخص کو جن کو پتہ ہے کہ جی یہ جیت گئے, منسٹر بنیں گے, کچھ اور پرائم منسٹر بنیں گے, بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں, آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ یہ جتنے لوگ ہمارے مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہیں یہ صرف ان کی سامنے اپنی ذات طاقت کا حصول ہے, اپنی ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے وہ جو ذاتی ان کے گماشتے ہیں ان کے لیے. عوام ان کی منزل ہی نہیں ہے. عام طبقہ, پسماندہ طبقہ, مزدور, ریڑھی بان, طالب علم, وکلا, یہ جو رکشہ ڈرائیور, یہ جو عام لوگ ہیں ان کا یہ مطمع نظر ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل و مہربانی سے یہ جو میں الیکشن اس لیے نہیں لڑ رہا کہ مجھے کوئی طاقت ملے گی, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اس الیکشن سے پہلے بھی کہ اللہ کے فضل و مہربانی 24-25 سال لوگوں کو خدمت کی ہے, اور یہ جو خدمت ہے یہ میرا شوق ہے. بہت شکریہ. ایک بات کیا حالات ہیں میرے بھائی کہ کوٹلی میں الیکشن گہما گہمی بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہر پارٹی والے؟ ہر پارٹی والے آ رہے ہیں, گھر گھر میں بھی آ رہے ہیں, شاپ پہ بھی آ رہے ہیں, 1 to 1 آ رہے ہیں, ہر بندہ آ رہا ہے. اس سے پہلے نہیں کبھی آئے, اس دفعہ آ رہے ہیں. صرف کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے ادھر, ٹھیک ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی یعنی میڈیکل کالج نہیں ہے ادھر, کچھ نظام نہیں ہے. کو ووٹ ڈال رہے ہیں, تبدیلی کو ڈال رہے ہیں, پرفارمنس کو ڈال رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو ڈال رہے ہیں, کس کو ڈال رہے ہیں؟ تبدیلی تو آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم میاں محمد نواز شریف کو ووٹ دیں گے, ہم اسی کے سپاہی ہیں. کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ آزاد کشمیر الیکشن کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا ہے, پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. عمران خان کو آزمائیں گے کہ جی کیا ہو رہا ہے؟ جی کیسا ہو رہا ہے جی آزاد کشمیر کا الیکشن؟ ابھی تک تو بڑا پرامن سے سب مول ہے, لیکن دیکھیے آئندہ آگے ہوتا کیا ہے. پورا مطلب آگے سے مطلب کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں, خطرہ تو نہیں نظر آ رہا, وفاق کی مداخلت یہاں پہ نظر آ رہی ہے, جس کے کل عمران خان صاحب کو بھی ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں کمپین کرتے ہوئے. یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. میرے خیال میں وہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لے آزاد کشمیر کے الیکشن کو. کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ آزاد کشمیر الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے نہیں لڑ رہے؟ کشمیر میں پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں ہم لوگ. پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں. کیوں پیپلز پارٹی کو ووٹ؟ پیپلز اچھی جا رہی ہے کشمیر. یہ چودھری یاسین صاحب کو ووٹ دیں؟ جاوید بڑھانوی کو دے رہے ہیں. جاوید بڑھانوی صاحب کو. تو پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہے کہ وہ اگر جیت گئے تو کیا کریں گے؟ وہ جو غریبوں کا کام ہے وہ کریں گے, اور کیا. پہلے بھی آپ پیپلز پارٹی کا سپورٹ؟ جی سپورٹ. ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا؟ جی تو بدلیں گے نہیں اس بار؟ نہیں بدلیں گے انشاءاللہ. آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے جی؟ سر جی ووٹ کس کو دینا ہے یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے, ٹھیک ہے. چلے جس کو کام کرے گا چلے جو ووٹ آپ کا لے گا وہ کیا کرے آ کے؟
ہم نون لیگ والے راجہ ریاست صاحب ہیں، ان کو ووٹ دیں گے. کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے آپ کو کوٹلی میں؟ یہ تو الیکشن کے بعد پتہ چل جائے گا نا، اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے. تو کوٹلی کے بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جو جیتے وہ کیا کرے کوٹلی کی؟ کوٹلی کے مثال سب کے سامنے ہے، یہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے. آپ کس کے سپورٹر ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے. تو پیپلز پارٹی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کام کیے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو باقی امیدوار ہیں ان کا بھی پلڑا بھاری نظر آتا ہے آپ کو کوٹلی؟ بہت اچھی. جاوید بڑھانی صاحب الحمدللہ جیت رہے ہیں، بھاری اکثریت سے جیتیں گے. ولید انقلابی کی بہت اچھی پوزیشن ہے. چودھری یاسین صاحب دونوں سیٹوں سے جیتیں گے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. کیا نظر آتا ہے آپ کو جی؟ کیا دسیا جی، اللہ نے جسی کامیاب کرے. چاہے اتنے بندے بھی 15-16 کھلتے ہوئے کہڑے نے دسیا بندہ کہڑا جیتی کہڑا ہارسی. بندے دو ہونے کا پتا لگا صورت حال نہ. آپ کس کے ساتھ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دو ترے دن رہنے جسی دل ہے بائی چھوٹ سم دینا تو ووٹ سے دے چھوٹ سم بس. کیسا لگ رہا ہے آزاد کشمیر کا الیکشن؟ کیا صورتحال؟ صورتحال اگر دیکھی جائے تو سبھی پارٹیز جو ہیں وہ کافی ایکٹیویٹ ہیں اس وقت. نون لیگ کی بات کی جائے، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی، اور اوور آل بات کروں تو لوگ ویسے ولنگ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو اس دفعہ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. تبدیلی لوگ چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل تبدیلی تو چاہتے ہیں. باقی سب کو آزما کے دیکھ چکے تو کیوں نہیں نیو ون کو آپ آزمائیں، تبدیلی کو آپ آزمائیں. اگر ان کا ایک منشور ہے تبدیلی تو اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ نیو ون کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے، جو نئے لیڈر ہیں وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کو ووٹ دے رہے ہیں جی کشمیر کے الیکشن میں؟ کچھ نہیں، ہم نے ابھی تک کسی کو ووٹ دینے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. بالکل لا تعلق. بالکل لا تعلق، کیونکہ کسی نے بھی یہاں تک جتنے بھی امیدوار ہیں کسی نے کوئی منشور اپنا سیاسی واضح کرتے نہیں کیا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، بے روزگاری کے لیے کیا چاہتے ہیں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ان کا کیا پلان ہے. جو بھی جیتے کوئی ہمیں نہیں، جو بھی الیکشن میں جیتے وہ کیا کرے کوٹلی کے لیے؟ کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے یہ میری دکان کے آگے دیکھیں کیا حالات ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. یہ سب باتیں ٹھیکیدار ہیں جو بھی ہیں، وقتی باتیں ہوتی ہیں لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. 5 دن ابھی وہ ہمارے بیٹے بنے ہوئے ہیں، بعد ہم وہ ہمارے باپ بن جائے بس. کوئی ملتا نہیں ہے کینڈیڈیٹ ووٹ لینے کے؟ سب پیسے کھا ہوئے ہیں سب. پھر آپ بولتے نہیں ان کو کہ بھائی 5 سال پہلے بھی آئے تھے آپ اور 5 سال بعد آج شکل؟ بولا ہے نا، ہم کو آزما کے دیکھیں. جو بھی بندہ آتا ہے ابھی ہم کو آزما کے دیکھیں. ابھی ہم کو آزما کے دیکھیں. ووٹ دیں گے مگر آپ کو نہ تبدیلی کی امید ہے نہ یہ امید ہے کہ جو جیتیں گے وہ کچھ کریں گے، ایسا ہی ہے؟ ووٹ دیں گے. 3 سال ہو گئے پاکستان میں چینی 115 روپے کلو ہو گئی. یہ تبدیلی ہے. 60-70 روپے تھی جو پہلے تھی، 3 سال پہلے تھی. عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ نہیں ہے، مہنگائی ہے. عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا ہو رہا ہے. وہ اوپر بات سب کہہ رہا ہے میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. اس کو پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. یہ سب نون لیگ کی جتنی بھی فیکٹری ہیں نون لیگ کی ہیں وہ اپنی مرضی سے ریٹ نکال رہے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بس اوپر سے کہہ رہا ہے ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. کچھ نہیں، بہت مہنگائی ہو گیا. کشمیر کا الیکشن کیسا ہو رہا ہے جی؟ ٹھیک ہو رہا ہے جی، دیکھیں آگے پتہ چلے گا. ساری آپ کس کے ساتھ ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ابھی میں ادھر بازار میں تھا، لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی کر دی ہے اتنا سب. مہنگائی ہے لیکن اس کے اسٹیپس جو لے رہا ہے وہ آگے معاملات بہتر ہو جائیں گے. کشمیر الیکشن جی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ کوئی جو امیدوار وغیرہ ہے وہ آ رہے ہیں ادھر ووٹ شوٹ مانگنے کے لیے؟ جی آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ سے اور آپ ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ رضوان ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت اچھا بندہ ہے اور بہت ایجوکیٹڈ بندہ ہے. تو پارٹی والے جو آ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ مختلف چور ہے، ان کو کس لیے ووٹ دیں گے؟ آگے بھی تو ووٹ لیتے رہتے ہیں. جو لوگ کوٹلی سے الیکٹ ہوتے رہے انہوں نے کوٹلی کے لیے کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا. یہ سب اپنے جیبیں بھرنے کے لیے آتے ہیں. فائلوں میں تو بہت کم ہوئے ہیں. اربوں بیرون اپنی جیبوں میں ڈالے، بینکوں میں رکھے. اپنے بال بچے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں. پیسوں پر آپ ووٹ نہیں دیں گے. کوٹلی کے باشعور لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں، وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے اور ووٹ صرف اور صرف سیری پر مور لگا کر دیں گے. کیا جی آزاد کشمیر الیکشن کتنی گہما گہمی لوگ آ رہے ہیں ووٹ مانگنے؟ سر آ رہے ہیں جی. تو آپ نے فیصلہ کیا کس کے ساتھ ہوں گے؟ جی ہم نے نون کو ووٹ دینا ہے جی. نون نے مہنگائی، اس کی حکومت میں بہت مہنگائی ہے. عمران خان اگر ایماندار بھی ہیں تو اس کی جو ٹیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی ٹھیک نہیں ہے جی. رات کو اور بات ہوتی ہے، صبح اور بات ہوتی ہے. کس کے ساتھ ہے؟ آزاد کشمیر کا الیکشن کیسا چل رہا ہے؟ الیکشن تو بہت ادھر جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے بس غریبوں کو بس کچھ نہیں دیتے. بس غریبوں کا برا حال ہے. ووٹ دینے جائیں گے؟ ووٹ دینے انشاءاللہ جائیں گے. کس کو دیں گے؟ عمران خان ہمارا لیڈر ہے تو ملک یوسف کو ہی دیں گے. لوگ بولیں جی بڑی مہنگائی کر دی عمران خان. اور مہنگائی تو بس ویسے ہی ہے، عوام نے خود جڑوی ہے. نام عمران خان کا لے رہے ہیں. عمران خان ہمارا آخری امید ہے انشاءاللہ. تو ہم
وہ جب اگر وہ نہیں اس نے کچھ نہیں کیا تو پھر پاکستان اس کا آگے کوئی حل نہیں ہے. پھر یہ کوٹلی بازار ہے, مختلف جو شاہراہیں ہیں, گلیاں ہیں, ادھر سے ہم گزر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیورسٹی ہے, کوئی ایک طرف نہیں ہے. لوگ مسلم کانفرنس کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں, پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارڈ سپورٹر آپ کو نظر آتا ہے, مسلم لیگ نون کے ڈائی ہارڈ سپورٹر نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کام کیے ہیں. عمران خان کے بھی بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر لوگ نظر آتے ہیں, کہتے ہیں جی تبدیلی چاہیے. جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک مسئلہ دو مسئلے ہیں, لیکن عمران خان صاحب ایماندار آدمی ہیں, انہیں ووٹ دیں گے. اور ان کے جو اوپوننٹ ہے وہ بالکل ڈیڈلی اگینسٹ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہیں اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو بڑی دلچسپ بات ہے, اچھی بات ہے کہ آپ کو ہر پارٹی کا سپورٹر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور وہ بہت کھل کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اپنی اپنی پارٹی کی حمایت میں. کیا جی آزاد کشمیر الیکشن کیا ہو رہا ہے ادھر, کتنا شور شرابہ ہے, کتنے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں ووٹ مانگنے آپ سے؟ سر میرے پاس تو کوئی آیا نہیں, صحیح بات بتاؤں تو جو آیا بھی ہے میں آزاد امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوں. ایک غریب آدمی کو کچھ بھی نہیں دیتے, جو امیر ہے پیسے دیتا ہے اس کو جا کے نوکری, انٹرویو میری بیٹی کا ہوتا ہے تو نوکری آگے لگی ہوئی ہوتی ہے بینک میں یا جدھر بھی جاؤ. آزاد کشمیر الیکشن کیسے ہو رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں الیکشن تو بہت اچھے ہو رہے ہیں, بہت اچھے چل رہے ہیں. ہم پی ٹی آئی میں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ووٹ لینے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں, جب ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ نظر ہی نہیں آتے ہیں. آپ نے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا؟ پہلے ملک نواز کو دینے رہے شروع سے. کس کو ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کو دیں گے یار. کیوں نون لیگ نے ایسا کیا کیا کہ اس کو ووٹ دیں گے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, جو ہمارے کشمیر کے لیے اچھا سوچے گا ہم تو اس کے لیے اس کو ووٹ دیں گے. کیا فرق ہے ابھی کے الیکشن میں ماضی کے الیکشن میں؟ یہ عمران صاحب کرپشن کے خلاف جو لڑ رہے ہیں یہ ہم سب کے فائدے کے لیے بات ہے. تبدیلی کو دیں گے ووٹ کے جی, نئی پارٹی کو تبدیلی کو دیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. جی السلام علیکم میرے بھائی, کس کے ساتھ ہیں آپ, کس کو ووٹ دیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو. پہلے کس کے سپورٹر تھے آپ؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے. کس کے ساتھ ہیں آزاد کشمیر الیکشن میں اور کیسے الیکشن ہو رہے ہیں؟ الیکشن جی ابھی کوئی سمجھ نہیں ہے, ویسے ہمارا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک, لیکن یہ ہے کہ امید یہ ہے کہ ہم دیں گے آزاد امیدوار چودھری عرفان صاحب کو. کیوں پارٹیوں کو چھوڑ کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دینا؟ اصل میں دیکھ لیں گے یہاں پہ جو ہے نا سارے وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ پیرا شوٹر ہی ہیں, کوئی مقامی بندہ کوئی یہاں پہ ہے نہیں ہے, تو ہر بندے کی یہی کوشش ہے کہ مقامی بندہ ہونا چاہیے کوٹلی کا. آپ کا جی ووٹ کس کے ساتھ؟ جی جو عرفان کے ساتھ. اچھا, وہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں. اور وجہ جی آزاد امیدوار. وجہ آزاد امیدوار کو ووٹ دیں. باقی سر دیکھ لیں, باقی کوئی ملک کی چینجنگ نہیں ہے, باقی آزاد امیدوار کو ہم نے دیکھنا ہے اس بار انشاءاللہ. آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں, مختلف لوگوں سے, مسائل بھی لوگ بتا رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز سے بد دل بھی نظر آتے ہیں. کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ برادری کی بنیاد پہ اور حلقے کی بنیاد پہ لوگ ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. مسائل بھی ہیں, کچھ کہتے ہیں جی بڑے اچھے کام ہوئے ہیں, کچھ کہتے ہیں وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی آپ کو کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے اور بڑی ہیلدی سائن ہے ڈیموکریسی کے لیے, لوگوں کے لیے, کہ کم از کم لوگ جو ہے وہ کھل کر باتیں کر رہے ہیں. آپ کسی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب کے ساتھ ہیں, جو جیتے ہم اسی کے ساتھ. ووٹ تو ایک ہی ہے نا آپ کا, ایک ہی بندے کو دینا ہے. بس وہ جو وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے کیا صورت ہے, انشاءاللہ دیں گے. پھر باہر آ کے آپ نے سب کو کہنا ہے کہ اسی کو دیا؟ نہیں انشاءاللہ دیں گے, سب کو دیں گے انشاءاللہ, سب کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. سب کو ووٹ دیں گے. اور جس طرح امیدوار سب کو خوش رکھ رہے ہیں ایسی جو ہے نا آپ بھی خوش. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. کتنی پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی, کتنے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں؟ سر اس میں کافی سارے امیدوار ہیں ہمارے, تو چاند ایک تو آزاد ہیں اور باقی کے پارٹیز سے ہیں. مومنٹم کیسا ہے؟ مومنٹم آزاد امیدواروں کا تو ٹھیک ٹھاک رجحان چل رہا ہے یہاں پہ. برادری اور یہ جو فیکٹر ہے, دیگر فیکٹر, وہ برادریزم جو تھا وہ آج سے تقریباً 5-10 سال تک تو تھا, جب تک سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. جب سے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کم ہو رہا ہے ایسا ایسا. ہاں جی, بہت حد تک بہت حد تک بہت حد. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے. پاکستان کے اندر بھی جو الیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو برادری ہیں, جو دھڑے بندیاں ہیں, اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. الیکٹیبلز ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں منتخب ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو. یہاں بھی یعنی آزاد کشمیر میں بھی یہ فیکٹر بہت زیادہ نمایاں ہے, میٹر کرتا رہا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ڈینٹ لگ رہا ہے. برادریوں کے اندر سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, لوگ برادریوں سے ہٹ کے ووٹ دے رہے ہیں, اور جو ایک عمومی رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاید ختم تو نہ ہو سکے مگر گریجولی یہ جو برادری فیکٹر ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں اس کا رول آنے والے 2 الیکشن 4 الیکشن کے اندر وہ پھر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا.
جب ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی تھی کہ آخر کوٹلی شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، تو ایک کنسنسس تھا، چاہے پولیٹیکل لوگ ہوں چاہے عام آدمی ہوں، وہ یہ ہے کہ پانی کا جو پرابلم ہے وہ سب سے زیادہ بدترین بحران ہے، جو شہری جو ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں اس پانی کے بحران کی وجہ سے۔ اب مختلف منصوبے بنتے رہے، میرے پس منظر میں آپ کو دریائے پونچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک منصوبہ تھا کوٹلی کے لیے جو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جی یہ گریٹر واٹر سپلائی کا ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت اس دریا کے پانی کو فلٹر کر کے شہر تک پہنچانا تھا، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ کروڑوں روپے اس کے لیے مختص ہوئے، اسکیمیں بنی، پھر اس کے پیسے بڑھتے چلے گئے، اور یہ جو گریٹر واٹر سپلائی ہے وہ ابھی تک اپنی جو ایکچوئل رو ہے اس کے مطابق نہیں ہو سکی۔ سچویشن یہ ہے کہ اگر میرے آپ یہ بائیں جانب دیکھیں تو یہ پوری آبادی کا جو ڈرینیج ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ آنے کے بعد اسی طریقے سے وہ دریا میں جا رہا ہے، اور یہاں بدترین صورتحال ہے۔ تو ایک طرف یہ ڈرینیج کا پانی ہے جو پوری آبادی کا اور جو مختلف آبادیوں کا وہ آ کے اس دریائے پونچھ میں شامل ہو رہا ہے، اسی طریقے سے مختلف مقامات میں یہی صورتحال ہے، کوئی اس کا سیٹ اپ نہیں بنا ہوا۔ اور دوسری جانب اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ وہ گریٹر واٹر سپلائی کی جو کچھ جس کو آپ کنویں کہہ لیں، ویل کہہ لیں، وہ ان کے بنے ہیں، یہ 3-4 عمارتیں ہیں جو انہوں نے یہاں بنائی ہیں، اور پہلا جو پروپوزل تھا وہ یہی تھا کہ فلٹر کر کے پانی کو پہنچایا جائے۔ لیکن اب ہو کیا رہا؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہی پانی اور اس مقام کے اوپر تو چونکہ پانی کے اندر سیوریج بھی مل رہا ہے، تو جو گندا پانی ہے وہ گندا پانی اسی طریقے سے یعنی بغیر فلٹر ہوئے کوٹلی کے شہریوں کو دیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کوٹلی میں ہیپاٹائٹس ہے وہ بری طریقے سے پھیلا ہوا ہے، اس کے مریضوں کی جو تعداد ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو گندا پانی ہے، یہ بغیر فلٹر کیے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پانی آتا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر تو اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اگر کسی باٹل میں رکھیں تو آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ پانی جو ہے وہ سیوریج لائن کا پانی ہے یا یہ کوئی ڈرنکنگ واٹر ہے، لیکن کوٹلی کے لوگ بدقسمتی ہے ان کی کہ وہ یہی پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ تو جو سیاستدان ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جو سب سے بڑا مطالبہ ہے کوٹلی کے لوگوں کا وہ یہ کہ یہاں سے منتخب ہونے والے لوگ اور نئی منتخب حکومت جو آزاد کشمیر میں بنے وہ کم از کم ان کے جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کر سکے۔ میرے ساتھ یہاں جو مقامی صحافی ہیں عبدالماجد صاحب موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں، رائے لیتے ہیں۔ ماجد صاحب کیا ہے یہ منصوبہ؟ اس پہ رپورٹیں تو جو ہمارے مقامی صحافی ہیں وہ بناتے رہے ہیں، لیکن آج جب ہم نے آ کے فزیکل پوزیشن دیکھی تو اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ جی، کوٹلی آبادی کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے، اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہاں پہ پینے کے صاف پانی کا ہے۔ گریٹر واٹر سکیم یہاں پہ کوٹلی میں جو بنائی گئی تھی، 40 کروڑ سے زیادہ اماؤنٹ اس کے لیے مختص کی گئی، منظور کی گئی، اور اس کے باوجود اس کو انتہائی غلط جگہ پہ دریا کے بالکل کنارے پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنایا گیا، جہاں پر گندا پانی اس کے اندر جاتا ہے۔ یہی پانی جب کوٹلی الیان کوٹلی تک پہنچتا ہے، جن کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تو انتہائی گندا ہوتا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، جو یہاں کے ایم ایل ایز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیوں نہیں ہو رہا ہے مسئلہ؟ اس معاملے پہ کوٹلی کے الیان کوٹلی نے بہت دفعہ بات کی، بہت احتجاج کیے، لیکن کسی کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہونے کے باوجود کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے عملی طور پہ۔ اوور آل جو شارٹیج ہے وہ لوگ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے نمائندوں سے کہ بھائی اب جیتے ہیں تو کم از کم ہمارا پانی کا مسئلہ تو حل کریں۔ یہاں پہ لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اپنی مدد آپ ٹیوب ویل بنا کے، یا گاؤں میں ایک ٹیوب ویل ہوتا ہے تو 10-10 گھر وہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹینکر سے پانی خریدنا پڑتا ہے لوگوں کو، 2-2 ہزار روپے کا فی ٹینکر لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ۔ شکریہ ماجد۔ آزاد کشمیر کے کوٹلی کے عوام اپنے جو اب منتخب ہونے والے نمائندے ہیں جنہیں وہ ووٹ دے رہے ہیں، بنیادی مطالبہ کوٹلی کے اندر پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے، بنیادی مطالبہ یہاں جو بجلی کا بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے، لوگوں کے جو روزگار کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو لنکس روڈ ہیں جو کوٹلی کو ملاتے ہیں آزاد کشمیر کے مختلف حصوں سے، اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا، یہ وہ بنیادی مطالبات ہیں جو ہمیں نظر آئے کوٹلی کے مختلف لوگوں سے بات چیت کے دوران۔ میرپور ڈویژن کا ضلع کوٹلی 6 حلقے، ہم نے لوگوں کے تاثرات آپ کو سنائے، جو امیدوار ہیں ان کی رائے آپ نے معلوم کی، جو مسائل ہیں کوٹلی کے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا، ریلیز آپ نے دیکھی، جلسے دیکھے جو اس حلقے کے اندر ہو رہے ہیں، جو عوام ہیں ان کا جوش و خروش، پوسٹرز، بینرز،
नारे, हर तरह का शोर शराबा। हमने कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट कोटली के हवाले से आपको बता सकें कि वहाँ ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। फैसला 25 जुलाई को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और फिर पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसके सरदार सिकंदर हयात साहब के जो भाई हैं, जो उनके बेटे हैं, और फिर मलिक नवाज साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाकी डिस्ट्रिक्ट की बनिस्बत यहाँ पे उनका हमें एक कंपटीशन में वो नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कंपटीशन में नज़र आ रही है डिस्ट्रिक्ट कोटली में, क्योंकि चौधरी यासीन साहब 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलूब इनकलाबी साहब के जो साहबजादे हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कोटली से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी भी भरपूर मुकाबले में है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी भरपूर मुकाबले में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाज़ नशिस्तों के ऊपर बहुत सख्त मुकाबला है, मगर फैसला 25 जुलाई को होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो दीगर हलके हैं वहाँ से भी जो ऑन ग्राउंड मालूमात हैं, जो लोगों के तासुरात हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, वो आप तक पहुँचाएँ। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।